रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। साइफर और साइफर लाने वाले दोनों ही बढ़ गए, क्योंकि मैं इस पर बहुत से व्लॉग में इस चीज़ का तस्करा कर चुका हूँ। लेकिन असल चीज़ क्या है कि ये साइफर क्यों इसको एक हवा बनाया गया और इसके पीछे कौन सी ताकतें थी। सबसे पहले तो इसके पीछे ताकत थी अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट और CIA। उसके बाद पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि इन्होंने अपने आप को भी बचाना था। साइफर का मरकजी किरदार तो जो था उस वक्त का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, क्योंकि ये साइफर कोई वजीर खारजा को तो आया नहीं था। तो फिर साइफर किसको आया था और इसको भेजने वाले को किसने मजबूर किया था या किसने बोला था कि तुम भेजो? क्योंकि साइफर जो आया था वो तो इमरान खान की हुकूमत खत्म करने के लिए एक धमकी दी गई थी, और उस साइफर से ऐसा लग भी रहा था कि वो साइफर शो करवाना है। यानी कि जब वो साइफर नहीं मिला, कोई आवाज नहीं निकली, तो पीछे से जो अमेरिका में पाकिस्तान का सफीर था उसने ये टेलीफोन करके कंफर्म किया शाह मोहम्मद कुरैशी को कि मैंने एक लेटर भेजा है, आप जरा आपको मिला है? तो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने कहा कि नहीं, मुझे नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि आप वजारत खादिया से पता करें, एक साइफर आया है, यानी कि एक लेटर भेजा है मैंने, वो एक साइफर की शक्ल में और वो खतरनाक है। तो फिर फौरन शाह मोहम्मद कुरैशी साहब ने तहकीक की और मालूमात की, तो उनको पता चला। फिर वज़ीर आज़म को पता चला। फिर वज़ीर आज़म ने भी इस पर बहुत ज्यादा इस पर सोचने के बाद जब इमरान खान साहब को पता चल गया कि ये मेरी हुकूमत गिराने का एक मिशन था, तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो साइफर पता तो चल गया था, क्योंकि इमरान खान को भी रिपोर्टें आ रही थी कि बाजवा इसके पीछे है, और जो अदम एतमाद की तहरीक आ रही है या जो इस तरह की जो एक्टिविटी हो रही है वो भी बाजवा उसके पीछे है, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट उसके पीछे है, ISI उसके पीछे है। तो फिर इमरान खान ने उन सबको पहले कहा और बाजवा ने कहा कि कोई बात नहीं, ये यानी कि जो आगे पाकिस्तान में जो इस्लामी मुल्कों की कॉन्फ्रेंस हो रही है इसके बाद इस पर बात करते हैं। यानी कि टाला मटोली कर रहे थे कि जितना जल्दी हो सके सब लोगों को मैनेज करके उसके बाद इस पर बात करेंगे। लेकिन इमरान खान ने आखिर मजबूर होकर, जब इमरान खान को रिपोर्ट मिली कि हमारे जो खास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, जो पाकिस्तान का एक किस्म का दफा करने वाली फौज के सबसे बड़े अदारे के सरबराह हैं, वो इस चीज पर दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो इमरान खान को भी शक हुआ। तो उन्होंने क्या किया कि एक जलसा था, उस जलसे में उन्होंने एक पेपर ले आया और कहा कि ये खत आया है किसी मुल्क से, और उसने धमकी दी है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान के वजीर आजम को उतारने के लिए उसने एक धमकी दी है। इमरान खान ने काफी अरसे तक अमेरिका का नाम ले लिया था। आखिर जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो इमरान खान ने उसका नाम लिया। लेकिन पहले आपने देखा होगा कि बहुत सारे जलसों में इमरान खान ने उसका नाम नहीं लिया था। उसने कहा था कि किसी मुल्क की तरफ से आया, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि तलकात खराब होने का खतरा है, ऐसे ही यानी कि। लेकिन जब मजबूर किया गया और इमरान खान को भी नजर आ गया कि अब मेरी हुकूमत रुकने का चांस नहीं है, तो इमरान खान ने नाम ले लिया और डोनाल्ड लू का भी नाम ले लिया। तो मकसद कहने का यह है कि साइफर के असल मुजरिम जो अमेरिका में है डोनाल्ड लू, और पाकिस्तान में बाजवा और उसके साथी, यानी कि जो हुकूमत में भी थे PDM में और बाजवा के अदारे के अंदर भी थे, असल मुजरिम तो वो बनते थे। इन दोनों मुजरिमों को, दोनों साइडों को बचाने के लिए ये साइफर का केस डाला गया। फिर इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, यानी कि इमरान खान खास करके पाकिस्तानी सियासत में भी और अदारे में कुछ बैठे हुए ताकतवरों को भी ललकार रहा था। ललकारने की वजह यह है कि वो रूल और लॉ की बात कर रहा था, वो पाकिस्तानियों की आज़ादी की बात कर रहा था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की बात कर रहा था, पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी को आज़ाद हैसियत से करने की बात कर रहा था। इसी वजह से बैरूनी ताकतें भी उनके खिलाफ थी और जो अंदरूनी ताकतें थी, क्योंकि उनको इसी चीज़ के पैसे मिलते हैं कि हम आपकी खारजा पॉलिसी मरतब करेंगे, हम आपकी खारजा पॉलिसी में इन्वॉल्व होंगे, तो इस चीज के वो पैसे ले रहे थे। और उन्हीं पैसों के बदौलत उन्होंने क्या किया कि इमरान खान को हटाने की कोशिश की गई, क्योंकि रूस भी, बाजवा एंड कंपनी ने इमरान खान को भेजा था, इजाजत भी यानी कि मशवरा भी दिया था कि आप जरूर जाओ, ये दौरा पेंडिंग है, बहुत लंबा हो गया है, आप जाओ। और जाने के बाद पीछे से अमेरिका के साथ भी वो पिंगे बढ़ानी शुरू कर दी गई। और जब ये चीज हो गई, यानी कि साइफर आ गया, साइफर के बाद एक किस्म का माहौल ऐसा बन गया कि इमरान खान की हुकूमत जाने वाली है, तो ये चीज मीटिंग में, यानी कि सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग भी हुई, 2 दफा हुई, एक बार इमरान खान के दौर में हुई, एक बार शहबाज के दौर में हुई। तो दोनों दौरों में हुई ये मीटिंग, और दोनों दौरों में एक्सेप्ट किया गया कि हाँ ये साइफर है, इसमें धमकी है, इसमें पाकिस्तान को धमकी दी गई है, क्योंकि धमकी पाकिस्तान को थी, इमरान खान को नहीं थी। इमरान खान को यह धमकी नहीं दी गई थी कि तुम हुकूमत छोड़ दो,
انہوں نے دھمکی پاکستان کی ریاست کو دی تھی, ریاست کے سربراہ کو دی تھی. چاہے وہ دھمکی دلوائی گئی تھی یا ایسی لینگویج دلوائی گئی تھی اس میں کہ جو پاکستان کے طاقتور لوگ ہیں ان کو ایک وارننگ دی گئی تھی کہ تم عمران خان کی حکومت کو ہٹاؤ ورنہ پاکستان کے لیے حالات اچھے نہیں ہوں گے, اگر ہٹا دو گے تو پاکستان کے لیے بہتری ہوگا. لیکن چلو وہ تو بہتری ہم نے دیکھ لی ہے, عمران خان کی حکومت ہٹنے کے بعد جو عوام کا کچومر نکلا ہے وہ تو ہم نے دیکھ لیا, لیکن بہتری ضرور ہوئی ہے پی ڈی ایم کے کرپٹ لوگوں کی, اور ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے کرپٹ لوگ ہیں ان کے لیے بہتری ضرور ہوئی ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے سارے کیس معاف کروا لیے تھے, بچت ہو گئی تھی, سب کچھ ختم ہو گیا تھا ان کا, اور عیاشی سے انہوں نے 15 مہینے حکومت کی, عوام کا خون نچوڑا, ہڈیوں سے رس نکالی, سارا کچھ کرنے کے بعد اب پھر دوبارہ یعنی کہ ایک ایگریمنٹ جو کیا تھا پھر دوبارہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ حرکت میں آ گئی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب سے الیکشن کا اعلان ہوا ہے امریکی سفیر کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں اور وہ اپنا کردار ادا کر رہا ہے اپنے ملک کی طرف سے, اور ہمارے جو اس کے پالے ہوئے لوگ ہیں یہ کتے ہیں, میں کتے ہی کہوں گا, کتے ہیں, ان کے پاس جاتا ہے, ان کو ہڈیاں وغیرہ ڈالتا ہے. آپ اس ویڈیو میں ایک چیز خاص غور کرنا کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے 12 کروڑ لوگوں کا یعنی کہ آدھے پاکستان کا وہ وزیر اعلیٰ بنا ہوا ہے, حالانکہ اس کی حیثیت چپڑاسی جیسی بھی نہیں ہے لیکن وہ بنا ہوا ہے. تو اس کی جو ملاقات ہوئی ہے برطانیہ کی جو پاکستان میں سفیر ہے اس سے, اس کے سامنے وہ جس طرح کھڑا ہوا ہے, یہ تصویر آپ دیکھیں, اس کے سامنے وہ جس طرح کھڑا ہوا ہے, نہ تو وہ اس کی ماں لگتی ہے, نہ اس کی بڑی بہن ہے, نہ اس کی چاچی ہے, نہ اس کی ماسی ہے, اور نہ ہی اس کی ماں ہے یا کوئی بھی رشتہ اس کے ساتھ اس کا نہیں ہے. وہ ایک ملک کی سفیر ہے اور یہ ایک سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے, اور نظریں جھکی دیکھو. اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا کہ کن لوگوں کی نظریں جھکتی ہیں, نظریں جھکی دیکھو, احترام دیکھو, اس کے سامنے کھڑا ہونے کا سٹائل دیکھو, تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ غلامی ان کے خون میں بس چکی ہے, اور غلامی نکالنے کے لیے یہ ہر طریقہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ لوگ ہمیں غلام نہ سمجھے, یعنی کہ پاکستانی, اور ہم کو لیڈر آقا قائد سمجھے. لیکن جو حیثیت ان کی ان لوگوں کے سامنے ہے نا, اب پاکستانیوں کے سامنے اس سے بھی بری ہو گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ سائفر کیس بنایا گیا, اور بنایا بھی کب گیا, 16 مہینے بعد. آپ سوچو اس بات کو, کیس بنتا ہے, کیس سارا کچھ رجسٹرڈ ہوتا ہے, اس میں دفعات ایسی لگائی جاتی ہیں یہ رانا ثناءاللہ کی طرف سے جن میں سزائے موت یا عمر قید کی سزا ہے, یعنی کہ اسپیشلی طور پر ایسی سزائیں ڈالی جاتی ہیں کیونکہ شریف فیملی, زرداری فیملی, فضل الرحمان فیملی کو اسپیشلی طور پر عمران خان سے یہی خطرہ ہے کہ ان کی سیاست عمران خان نے ختم کر دی ہے. حالانکہ جب یہ رجیم چینج ہوا تھا اس سے پہلے ایک دن پہلے سے عمران خان 20-25% تھا لوگوں میں, یعنی کہ مہنگائی کے حساب سے عمران خان اتنا یعنی کہ پاپولرٹی میں نیچے چلا گیا تھا. لیکن جس دن نکالا اس سے دوسرے دن آپ دیکھیں 50 سے 60% کو پہنچ چکا تھا. پھر آہستہ آہستہ پھر انہوں نے جو طریقہ کار کیا, اس کے اوپر ظلم کیے, اس کے لوگوں کے اوپر ظلم کیے, لاٹھی چارج کیا, گرفتاریاں کی, گولیاں ماری گئیں, اس کو قتل کرنے کی سازش کی گئی. اس کے بعد عمران خان لوگوں کے دلوں میں بیٹھ گیا. عمران خان لوگوں کی ضد بن چکا ہے, آپ اس کو نہیں نکال سکتے کسی طریقے سے بھی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ سائفر کا کیس بنایا. سائفر کے کیس میں خاص کر کے عمران خان کو جیل کے اندر رکھنے میں سب سے زیادہ اہم کردار اسلام آباد کے دگڑ دلے چیف جسٹس کا ہے. کیونکہ جب توشہ خانہ ٹرائل شروع ہوا, کیونکہ عدالتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایک چیز پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ توشہ خانہ میں آیا ہے تو دوسرا توشہ خانہ جب سارا کچھ نکلا ہے تو سب کو بلاؤ. لیکن کسی عدالت کی طرف کوئی سوچ نہیں ہوئی. حالانکہ ہزاروں گنا زیادہ عمران خان سے ہزاروں گنا زیادہ چیزیں توشہ خانوں میں شریف خاندان, زرداری خاندان یا دوسرے لوگوں نے لی ہیں, جرنیلوں نے لی ہیں, لیکن کسی سے نہیں پوچھا گیا. لیکن عمران خان کے توشہ خانے میں جس طریقے سے وہ ٹرائل چلا یا جس طریقے سے اس کو جو چیف جسٹس تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کا دلدلہ, اس نے اس کیس کو بار بار یعنی کہ کوشش کی کہ جتنا جلدی ہو سکے اس کو سزا ہو عمران خان کو. اصل وجہ کیا بنی تھی؟ وجہ یہ بنی تھی 9 مئی کا واقعہ. جب عمران خان کی گرفتاری ہوئی اسلام آباد ہائی کورٹ سے, اس وقت یعنی کہ اگر یہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ایکشن لے لیتا, اس وقت اگر یہ اپنے یعنی کہ کوئی آرڈر پاس کر دیتا, جائے عدالت کے اندر سے گرفتار کیا گیا, شیشے توڑے گئے, ایک قسم کا کڈنیپنگ ہوئی, لیکن چپ رہا. پھر اس کے بعد اس نے فیصلہ کیا دیا کہ گرفتاری قانونی تھی, اور دوسرے یا تیسرے دن یا چوتھے دن وہی گرفتاری غیر قانونی ہو گئی سپریم کورٹ میں. تو سوچو کہ پہلا ہی فیصلہ اس کا غلط تھا, جس وجہ سے پاکستان کی یہ حالت ہوئی. اگر کوئی بھی قصوروار ہے اس حالت کا پاکستان کی کا, اس انتشار کا, تو وہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر دگڑدلہ ہے اصل ذمہ دار. کیونکہ دیکھیں عدالتیں کس لیے ہوتی ہیں, پھر تو کتنے بڑے عہدے پر بیٹھا ہوا ہے, تیرا کام بنتا تھا کہ تو اس کو صحیح طریقے سے دیکھ. تو کسی کا پالتو کتا بن کر کیوں جا رہا ہے؟ جب انصاف کی عدالت میں تم کو بھیجا گیا ہے, بٹھایا گیا اللہ کی طرف سے بھی, اور تمہارے پاس اتنی بڑی اللہ نے طاقت دی ہے کہ اللہ کے بعد فیصلہ تیرے ہاتھ میں تھا یا سپریم کورٹ کے ہاتھ میں تھا یا کسی جج کے ہاتھ میں, لیکن اس وقت فیصلہ اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کیا کیا کہ اس کو قانونی قرار دے کر پاکستان میں ایک انتشار کی سچویشن پیدا کر دی.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد وہی کیس چلا عمران، وہ کیس تو ختم ہو گیا، ادھر ہی سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دے دیا گیا، لیکن توشہ خانہ کا پیچھا اس نے کیا، بار بار اسی جج کو ریفر کرنا اور کیس سارے عمران خان کے اپنے پاس رکھنا، یعنی کہ اس نے جو بھی فیصلہ دیا سپریم کورٹ سے دوسرے یا تیسرے دن وہ فیصلہ اڑ گیا۔ مقصد یہ ہے کہ یا تو پھر سپریم کورٹ غلط فیصلہ دے رہی ہے یا یہ غلط دے رہا تھا۔ اگر سپریم کورٹ غلط فیصلہ دیتی تو ساری دنیا اس وقت ہلچل مچی ہوئی ہوتی، کیونکہ ایک طرف عمران خان ہے اور دوسری طرف دنیا کے وہ لیڈر ہیں جو پوری دنیا کو پیسے سے نچاتے ہیں، چاہے اس میں میڈیا ہے یا کوئی بھی ہے۔ تو کیسے ہو سکتا تھا کہ سپریم کورٹ غلط فیصلہ دے؟ ایک صرف جملہ تھا، گڈ ٹو سی یو، ابھی تک وہ چل رہا ہے، یعنی کہ اتنی سی بات کو وہ نہیں چھوڑ سکتے تو اتنے بڑے فیصلے کو کیسے چھوڑ سکتے تھے؟ میرا یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سب سے بڑا فساد اسلام آباد ہائی کورٹ سے اٹھایا، وہ بھی چیف جسٹس جو بنا ہوا تھا دگڑدلہ اس کے انڈر۔ اس کے بعد سائفر کا یہ جو اٹک جیل میں جو عمران خان کو رکھا گیا، اس کے بعد وہ کیس تو اڑ گیا توشہ خانہ والا، اور سائفر کی اسی جگہ گرفتاری ڈال گئی، سارے کام غیر قانونی کیے گئے۔ تو اب آپ سوچو کہ سائفر کا جو کل فیصلہ آیا ہے، پہلا کیس تھا جو یعنی کہ ہائی کورٹ میں ہی اپیل دائر ہوئی اور ہائی کورٹ سے ہی فیصلہ آیا چیف جسٹس کے خلاف، جو ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہے اس کا فیصلہ پہلے کا دیکھو اور یہ فیصلہ دیکھو، دو رکنی بینچ تھا اس کا فیصلہ دیکھو۔ خدا کی قسم شاباش ہے اس عورت کو اور جو جج ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے۔ یہ جو چیف جسٹس بنا ہوا ہے نا، یہ اس عورت کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے، جو اتنے اس وقت کے مشکل ماحول میں بھی اس نے یہ فیصلہ دیا، سلام ہے اس کو قسم سے۔ بس دیکھیے جو بھی ہے، لیکن فیصلہ اس نے دے دیا ہے کہ سائفر ٹرائل ہی غلط ہے، بنتا ہی نہیں تھا لیکن ٹرائل ہی غلط ہے۔ چلو جو بھی ہو تو الحمدللہ پورے پاکستان کو مبارک ہو کہ جو کیس بھی آ رہا ہے وہ جھوٹا آ رہا ہے۔ اب انہوں نے نیب میں کیس ڈالا ہوا ہے، نیب میں گرفتاری ڈالی ہوئی ہے، یعنی کہ ادھر سے عمران خان کی ضمانت ہوگی، ادھر سے نیب میں پکڑا جائے گا۔ اب آپ سوچو کہ عبد القادر ٹرسٹ میں کیا ہے، کون سی ایسی چیز ہے جس میں نیب اس کو گرفتار کر رہا ہے، اور دوسری سائڈ میں خربوں ڈالر یعنی کہ کھا کے ہضم کر کے ڈکار مار کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو ہیرو بنایا جا رہا ہے۔ نیب کسی کو نہیں پوچھ رہا، سب کو بری اور ذمہ قرار دے رہا ہے، اور جس میں ہے ہی کچھ نہیں، جس میں ایک پیسے کی عمران خان کو یا اس کے خاندان کو یا اس کے رشتہ داروں کو کوئی یعنی کہ فائدہ نہیں ہوا، اس میں عمران خان کو گرفتاری ڈالی ہوئی ہے۔ آپ خود فیصلہ کرو پاکستانی کے خلاف کیوں نہ جائے۔ اسی لیے تو میں نے کچھ دن پہلے ہی کہا تھا کہ سائفر بھی بڑھ گیا اور سائفر والے بھی بڑھ گئے۔ لوگوں میں نفرت کیوں ہے؟ کیونکہ پہلی بار لوگ سچائی کا ساتھ دے رہے ہیں۔ پہلی بار پاکستانیوں کی سوچ میں ایک چیز آئی ہے کہ پاکستان کو تو 76-77 سالوں میں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا۔ کوئی نغمہ نیا ریلیز کر دیتے تھے، ہم تمہارے بچوں کو پڑھائیں گے، ہم دشمن کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ اپنے بچوں کو مروا رہے ہو، دوسرے کے بچوں کو پڑھانے کا کیا فائدہ؟ اپنے بچے روڈوں پر ذلیل ہو رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، اپنے بچے یعنی کہ ہر جگہ پر مسافروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اور ہم دوسرے کے بچوں کو پڑھائیں گے۔ دیکھیے میرا کہنے کا یہ مقصد ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے جانا ہے، اگر آپ سمجھتے ہو آپ مابے وطن پاکستانی ہو تو پاکستان کو آگے لے جانا ہے تو ایک بیلنس بناؤ۔ کوئی نہیں مانے گا، آپ زرداری کو لاؤ، فضل الرحمان کو لاؤ یا نواز شریف کو لاؤ، آپ کوئی نہیں مانے گا۔ لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نفرت پیدا ہوگی، اور اس نفرت میں حصہ دار آپ بھی بن رہے ہو۔ کیونکہ جب یہ سائفر کا کیس بنا تو انہوں نے تو ایک پوری تجویز دی تھی، یہ مولانا کے بیان سے پتہ چل گیا ہے کہ ہمارے ساتھ تو کچھ اور بات ہوئی تھی لیکن عدالتیں کچھ اور کر رہی ہیں۔ یہ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ساتھ سارا ایک ایگریمنٹ تیار ہوا تھا کہ عمران خان کو لمبے عرصے تک جیل میں رکھنا ہے، اگر جیل سے بچ گیا تو پھانسی کی سزا ہے، عمران خان کو اب ہٹا دیں گے۔ اور بھائی تم خدا نہیں ہو، نعوذ باللہ، خدا وہ ہے جس کا فیصلہ جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ تم لوگ 2 سال 3 سال کے لیے جنرل بنتے ہو، جج بنتے ہو، یا وزیر اعظم 5 سال کے لیے بنتے ہو، کوئی ساری زندگی کے لیے ایک چیز پر نہیں بیٹھے ہوئے ہو، یا زندگی تمہاری 1000 سال نہیں ہے۔ کسی کو کوئی پتہ نہیں، میرے کو کوئی پتہ نہیں کہ ابھی میری موت ہو جائے، کسی کو کوئی پتہ نہیں، تو کیوں اپنی آنے والی زندگی کو برباد کر دیں؟ لوگوں کو تو سب یاد رہتا ہے۔ جو باجوہ تھا سائفر کا کردار اصلی، اس کی حالت دیکھ لو۔ ان لوگوں کو اس لیے تھوڑا سا نصیحت حاصل کرو، کیونکہ عوام بھولتی نہیں ہے۔ اب وہ عوام نہیں رہی ہے جو گانوں کے پیچھے، ترانوں کے پیچھے، نغموں کے پیچھے یا اس طرح کی باتوں کے پیچھے چلنے والی عوام نہیں رہی ہے۔ اور جن ملا کو اکٹھا کر کے آپ لوگ بتا رہے ہو، وہ ملا کی بھی کوئی نہیں سنتا، ہر آدمی پڑھا لکھا ہوا ہے، تعلیم یافتہ ہے۔ وہ تبلیغ کا دور نہیں رہا، کیونکہ پاکستان میں رہ کاری تبلیغ ہوتی تھی، پاکستانیوں کو مسلمان کیا جاتا تھا، مسلمانوں کو۔ لیکن اصل چیز کیا ہے کہ جو تعلیم اب لوگوں کے ذہن میں ہے، جو حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ تعلیم ہی آزادی ہے، آزادی سے شروع ہوتی ہے، آزادی پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں یہ آزادی نہیں کہہ رہا کہ وہ لڑ کر اپنے ملک سے پاکستان سے آزادی چاہتے ہیں، نہیں، ایک آزاد حیثیت، آزاد انسان کی طرح رہنا، اپنے فیصلے خود کرنا، ملک بھی اب آزاد ہو، انسان بھی آزاد ہو، تب جا کے ملک ترقی کرتے ہیں۔ تو دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔